बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यूँ तो खैर पूरी ज़िंदगी सफ़र है, लेकिन इस सफ़र के अंदर बेशुमार छोटे छोटे हर आदमी के सफ़र हैं। अब मेरी हालत देखें कि कल रात मैं लाहौर में था और लाइव जलसा देख के और वहाँ से तकरीबन 9 बजे जलसे से निकल के और अब मैं लाहौर से तकरीबन मेरा ख़्याल में कम से कम 550 किलोमीटर के फासले पे मियाँ वाली के दूर अफ्तादा इलाके से ये वीलॉग करा रहा हूँ। यूँ तो कल मैंने वहाँ जलसे के ऊपर मैंने उसकी लाइव कवरेज की और उसकी पूरी फुटेज बनाई, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि वो फुटेज जो है जलसे में इतना हंगामा था, इतना शोर था कि उसमें वो पूरी तरह साफ़ नहीं बन सकी। इसके बावजूद कि मैं उस फुटेज जो मैंने बनाई है उसकी मेहनत पूरी तरह आकारा तो नहीं गई, क्योंकि उससे कुछ हिस्से मैं कोशिश करूँगा कि आपको पहले अपनी शुरू करने से पहले वो फुटेज दिखा दी जाए। उससे कुछ ना कुछ आपको नेचुरल जो फितरी तासर है उस जलसे के बारे में पता चल जाएगा। नाजरीन, लाहौर के एक तारीखी जलसे में इस वक्त अजीब व गरीब माहौल है। पिछले 7 घंटे से जलसा शुरू है और अब सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो होने को बाकी है। यहाँ पे इतना रश है कि आज मैंने ये सोचा कि मैं जलसे को पूरा देख पाऊँगा। यकीन मानो कि कई दफ़ा अटैम्प्ट की और एक घंटा फिरने के बावजूद मैं इस जलसे को पूरी तरीके से कवर नहीं कर सकूँ, क्योंकि इतना रश है। मुझे ये सहूलत हासिल है कि 30 अक्टूबर 2011 के जलसा जो इमरान खान का था उसमें मैं एक लिहाज से मुंतज़िम था। मैं उसका 3-4 दिन से जायज़ा लेता रहा, फिर आखिरी रात जायज़ा लिया, फिर पूरा जलसा था उसका हर तरीके से गाला। लेकिन ये जलसा मेरे नज़दीक, मैंने ज़िंदगी में सारे बड़े जलसे भुट्टो साहब से लेके 1968, 69, 1970 कौन सी चीज़ें मैंने मिस की हो, लेकिन इस जलसे का अजीब व गरीब माहौल है। इतना फरवर, इतना जोश व खरोश कि मैं ये समझता हूँ कि जलसा अपनी तारीख रकम कर चुका है और इसके अंदर बाकी तकरीरों के जो कंटेंट्स हैं वो भी बड़े बानी खेज थे और बहुत ही भरपूर थे, हर एक मुकर्रर को अलग-अलग। और फिर मरियम नवाज साहबा ने जिस तरीके से इमरान खान के वीडियो क्लिप्स चला के और उनको उन्हीं की ज़ुबान के अंदर उन्हीं की बातों में जिस तरीके से उनको शर्मिंदा किया, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह शर्मिंदगी होगी। मुझे अफसोस ये है कि मुझे यहाँ से इतलात मिल रही थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पाकिस्तान का वो ये जलसे नहीं दिखा रहा था। याद करें कि 2014 का जलसा जो खाली कुर्सियों के आगे हो रहा था, उस जलसे में मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो उनको इमरान खान और काजी को 4 दफ़ा प्राइम टाइम में तकरीरें उसकी दिखाने का पाबंद था। लेकिन इत्तेफाक देखें कि यहाँ पे बिल्कुल एक फन फेयर का माहौल है। इतना बड़ा बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से जो है कोई खच भरे हुए हैं। खैर होनी ने होना था, हो के रही। और मुझे एक जिसको कहना चाहिए कि इंतहाई सिफलापन कह लें, मज़ाक़ खेज़ कह लें, मज़ाहिया प्रोग्राम कह लें कि जलसा जिसने कल रात 9 बजे इख्तिताम पजीर हुआ 9:20 पे, मैं 15-20-25 मिनट पहले निकल आया था नवाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान, इस खदशे से कि फिर रश हो जाएगा और मेरी उम्र के लोग जो है फंस ना जाएँ। और गाड़ियाँ भी इस भंगम तरीके से कई किलोमीटर दूर पार्क थी, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं वो जल्दी निकला था। लेकिन यहाँ पे मिज़ाहिया प्रोग्राम यह है कि 2-3-4 दिन पहले जलसे की नाकामी का ऐलान कर दिया गया था, उसके बारे में बाद में करूँगा। तो इस जलसे का जिसको कहना चाहिए कि मेरे नज़दीक तो सबसे जो बड़ा हासिल हसूल हुआ है वो ये है कि शायद उस जाविये से किसी ने नहीं देखा कि मरियम नवाज जो है मुस्तहकम मुस्तनद लीडर के तौर पे उभर कर सामने आई हैं। और ये छोटी बात नहीं है। अब उनका कद आज मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ साहब से किसी तौर कम नहीं है। ये छोटी बात नहीं है कि वो उसको कहना चाहिए कि पैटर्नेज में ये सारा कुछ अपना सफ़र से शुरू किया है। तो कल वो एक अपने तौर पे अलहदा से लीडर आई हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर तो उनका एक मुकाम था ही, लेकिन बहरहाल उनसे सीनियर लोग मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब थे, खाका अब्बासी साहब थे। लेकिन कल के जलसे के बाद वो 400 पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कौमी रहनुमा के तौर पर सामने आई हैं। दूसरी बात यह है कि इस जलसे के बारे में मेरी शुरू से कुछ रिजर्वेशंस थी। जलसे पे करने से पहले आप सारे मेरे जितने नाज़रीन हो जानते हैं कि जब लाहौर का जलसा ऐलान हुआ तो मैंने ये कह दिया, मुझे इस बात में मुझे बिल्कुल पुख्ता यकीन था, क्योंकि ज़ाहिर हम लोगों में रह रहे हैं कि ये जलसा बहुत बड़ा होगा। ये जलसा
تاریخی جلسہ ہوگا. اور میں بار بار کہتا رہا ہوں, اس کے باوجود کہ مجھے پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے کس طریقے سے چل رہی ہے, کس ڈھنگ سے چل رہی ہے, کدھر جا رہی ہے, اس کے بارے میں میرے کچھ تحفظات تھے. اور پھر مجھے یہ جو 13 دسمبر کا جلسہ ہے اس کے بارے میں بھی میں سمجھتا تھا کہ دسمبر کا مہینہ یا جون کا مہینہ اور پھر جون سے چند دن پہلے اور جون کے چند ہفتے بعد یہ مہینے جلسوں کے مہینے نہیں ہوتے, کیونکہ یہ انتہائی ہاسٹائل مانس ہوتے ہیں موسم کے لحاظ سے, انتہائی جس کو کہنا ہے کینہ پرور قسم کے مہینے ہوتے ہیں. یہ ان کے اندر کوئی پلان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن نون نے یا جو لوگ وہاں پہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے, جب وہ طے کیا ہوگا ان کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا کہ ہر سال تقریباً مہینہ 1.5 مہینے یا کوہر رہتی ہے, دھند رہتی ہے. اپنے ٹائم میں نے پی ڈی ایم کے لیڈروں سے پوچھا بھی صحیح کہ کبھی اس اینگل سے بھی دیکھا ہے کہ اس ہاسٹائل کنڈیشن میں اس پر جو ہے کرونا کی دوسری لہر آ چکی تھی, اور یہ طے کرنا بڑا مشکل تھا کہ جی بڑا خطرہ عمران خان کی حکومت ہے یا کرونا ہے. میں تو اس حال میں ہوں کہ جس طرح ملک جا رہا ہے اس کے اندر کسی کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے, اور کرونا کے ڈر سے پاکستان کو ویسے نہیں ڈوبنے دینا چاہیے. یہی پی ڈی ایم کا خیال تھا. لیکن اس کی جو ترتیب تھی جلسوں کی, اور جیسے میرا خیال تھا کہ لاہور کا جلسہ ایک پیک ہوگی اور پیک ہوئی, میں سمجھتا تھا کہ پیک جلدی نہیں کرنی چاہیے. چلو وہ بھی ہو گئی. اب یہ مجھے ایک واقعہ وہاں یاد آ گیا, اور وہ یہ ہے کہ جب 2011 میں اپریل میں کراچی میں کوئی تحریک انصاف کی میٹنگ ہوئی اور ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کی, اور انہوں وہاں طے ہوا کہ جی پورے ملک میں جلسے کیے جائیں, کیونکہ ایک تاثر تھا کہ جی لوگوں کے اندر ایک پذیرائی ہو رہی ہے, یہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف. تو خیر وہاں پہ جلسے طے ہو گئے. میں چونکہ تحریک انصاف کا کبھی رکا نہیں رہا, نہ پارٹی کا ممبر رہا ہوں, لیکن بہت سارے فیصلوں میں یا بہت سی چیزوں میں جب مجھ سے مشورہ کرتے تھے یا عمران خان صاحب انہیں کہتے تھے کہ مجھ سے مشورہ کر لیں تو میرے پاس آ جاتے تھے, میں مشورہ دیتا تھا. تو چلا جی لاہور کی لیڈرشپ میرے پاس آئی, اور اس کے بعد بلکہ پنجاب کی, تو میں بتایا جی ہم 22 جون کو لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں. تو میں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. پھر میں عمران کو وہیں سے بڑی سخت قسم کی ٹیکسٹ میسیج کیا. میں نے کہا یہ میرے پاس بیٹھے ہیں, یہ لگتا ہے کہ ان کو سیاسی طور پہ بالکل نابلد ہے. یہ 22 جون کو جلسہ کرا کے تحریک انصاف کے ورکر سے آپ کی دشمنی ہے, آپ ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو ایڈورس کنڈیشن میں, اور پھر وہ کتنے لوگ آئیں گے. چنانچہ یہی حال پی ڈی ایم کا ہے کہ 13 دسمبر کے میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیونکہ اگر یہ آپ جنوری کے آخر میں لانگ مارچ کر رہے ہیں تو یہ 15 یا 20 جنوری تک ہو جاتا تو دن تھوڑا اور لمبا بھی ہو جاتا اور کچھ آپ کو زیادہ سورج مل جاتا, اور اس کے باوجود بہت سبھی کچھ قدر بہتر ہوتا. پورا امکان تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں یہ دھند اور کوہر یا اسموگ یا فوگ ختم ہو جاتی ہیں. انہوں نے جلسہ کیا. چنانچہ اس جلسے میں سب سے زبردست بات ہوئی ہے کہ اس موسم میں اور اس طرح کہ جب کرونا جو ہے وہ پیک پہ, اور حکومت نے بھی اس کرونا کے بڑی مبالغہ کیا. پورے پاکستان میں ان کو کرونا کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے تھے, لیکن لاہور کے اندر وہ ایسے تندئی سے نکلے ہوئے تھے جیسے کوئی جہاد عظیم ہے, اور خدا نہ خاصہ جو ہے کرونا جو پتہ نہیں کیا ستیاناش کر رہا ہے. حالانکہ پچھلے جمعہ جب میں لاہور میں نماز پڑھی 4 دن پہلے, آج سوار ہے کہ کل کو جلسہ تھا, رات میں کوریج کر کے وہیں وہاں سے آیا ہوں. اور جب جمعے کو تو جس مسجد میں نماز پڑھی وہاں پہ بندہ چڑھا ہوا تھا, اور کم از کم اس مسجد میں 14-15 ہزار نمازی کی گنجائش ہے. کہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ حکومت نام کی چیز ہے نہیں, لیکن بہرحال اس کا ایک علیحدہ ایک انہیں دہشت پھیلائی ہوئی تھی اس ماحول میں. اور پھر مت بھولیں کہ جب جلسہ ختم ہوا تو کے پی کے قافلے اس وقت پہنچے. وجہ یہ تھی کہ ہر جگہ سے قافلے جو ہے 10-11 بجے پہلے نکل نہیں سکے. وہی بات جو کوہرا دھند تھی, ہاتھ کو ہاری سجائی دیتا تھا. سارے لوگ جو ہیں جو اپنے اپنی جگہ سے نکلے, گجرانوالہ تک کے لوگ ہیں. جب یہ جلوس کی صورت میں آتے ہیں تو ظاہر علام والا جو 2 گھنٹے کا سفر ہے وہ 7-8 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. چنانچہ جلسہ کے اندر سارے قافلے جو باہر سے لوگ ہیں وہی 5 بجے کے بعد. لاہور کے اندر بھی لوگ ٹی وی واچ کر رہے تھے, اور وہ جب اس پہ دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے لوگ جو ہے یا صادق کے گھر بیٹھے ہیں, تو وہ بھی ایک میری عجیب بات تھی کہ جی آپ اگر کوئی اسپیشل میٹنگ نہیں تھی جو ایک ہوتا ہے کسی پردے میں وہ کرنا چاہتے تھے پی ڈی ایم کے, تو میری یہ سمجھ سے بالا تار ہے کہ وہاں لنچ کا کیوں بندوبست کیا گیا جلسے سے چند گھنٹے پہلے, کیونکہ یہ ایسا تھا کہ جلسے کے لیے کے بارے میں. لیکن میرا خیال ہے کہ ضرور کوئی خاص وجہ تھی, کوئی خاص میٹنگ تھی جو ایک پردے میں ہوتا ہے نا کہ کسی کو تھوڑا سا لو پروفائل میں کرنا اور لنچ کا بہانہ کر کے اصل میٹنگ شاید مطمئن نظر ہو سکتا ہے وہاں کو اور میٹنگز بھی ہوں. تو اور اسی کے بعد یہ جلسے کا جو بننا تھا کہ جلسے میں انہوں نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا, تو وہ شاید میں اس میں بعد میں کمنٹ بھی کروں گا کہ ضرور وہاں یا اس سے پہلے کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم نے
پھر ایک تھوڑا سا ایک الٹیمیٹم دے کے مارجن دے دیا ان کو 15 دن مہینے کا. شاید مانگا کی ہو کہ ہمیں 15 دن مہینے دے دو. میرا خیال ہے کہ لاہور کے جلسے کے بعد اگر یہ اسٹریٹجی ہے تو بری نہیں ہے. یہ اس میں بڑی بڑی انٹیلیجنس شامل ہے کہ ایک پیک دکھا دو لاہور میں اور اس کے بعد یہ کر دو. اب یہ ساری صورتحال ہے کہ ان ہاسٹائل کنڈیشن میں کورونا میں جب میں نے پہلے کو بتایا کہ عمران خان کے 22 جون کو جلسہ کرنا چاہتے تھے 2011 کو, جو میں نے 30 اکتوبر کو یہ اس خاکسار نے کروایا تھا, بڑی محنت سے کروایا تھا اور اس وجہ سے کرایا تھا کہ ہاسٹائل کنڈیشن میں جلسہ ناممکن ہے. پی ڈی ایم نے ممکن منعقد کیا اور میرا خیال ہے کہ میں اس جلسے میں بھی تھا, اس جلسے میں بھی تھا. میں نے بے نظیر کا البتہ 10 اپریل کا جلسہ میں نے نہیں دیکھا, باقی میں نے بے شمار جلسے دیکھے ہیں, ایک جلسہ میں نے نہیں دیکھا. 68 69 سے میں نے کوئی ایونٹ لاہور کے اندر یا اسلام آباد کے اندر جو نیشنل لیول کا ہوا ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے, بنفیس کیوں. یہ جلسہ جو ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں اور میں عمران خان صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک سہولت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی اور اپنے آپ کو یہ کوئی عیاشی کہہ لیں ان کی کہ اس سے وہ اکثر مستفید ہوتے رہتے ہیں سہولت سے, اور وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ میں کئی ایسے مرحلے آئے تھے جس میں وہ اپنے آپ کو غلط ایک تسلی دے دیتے ہیں. برائی نہیں ہے, اپنا حوصلہ بڑھانا چاہیے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی ڈیمورلائز ہونے سے بچانا چاہیے, کیونکہ یہ جلسہ جو ہے اگر اس کو پوری طریقے سے کوریج مل جاتی اور پورے طریقے سے اس کو صحیح معنوں میں اس کے پورے منوان دکھا دیا جاتا تو تحریک انصاف کے لوگوں نے ڈیمورلائز ہونا تھا. چنانچہ وہ کل پرسوں سے اس سمجھ میں آنے والی بات ہے, عمران خان صاحب جو کتوں کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ ایک عام بات نہیں ہے. مشرف نہیں کتوں کو دبوچ کے کھڑے تھے ایک دفعہ, کیسے لگتے تھے پتہ نہیں بچوں کو بھی اس طرح دبوچا ہوگا مشرف نے یا نہیں, جو کتوں کو دبوچ کے کھڑے تھے. یہ کتوں کے ساتھ جو کھڑائی ہے یہ 2.5 سال میں یہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے. یہ وہ حرکت ہے جو کہتے ہیں انگریزی میں جو کہتے ہیں ایبنارمل. بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہنا چاہیے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے سوچا ہوگا کہ میں کتوں کو کروں گا تو وہ کہیں گے میری توجہ نہیں داری. حضور جو نئے نفسیات ہیں وہ پاک دنیا کے اس بات میں متفق ہے کہ یہی بتا رہا تھا کہ آپ کس حد تک جلسے کے ذہنی طور مغلوب ہیں کہ آپ کو 3 تصویریں کتوں کے ساتھ اپنی دینی پڑی. اس کا تاثر کسی جگہ برا جائے اچھا جائے, لیکن آپ ایک اور تاثر دینا چاہتے بڑے ریلیکس کر رہے ہیں. آپ ریلیکس نہیں کر رہے تھے, مگر یہ تصویریں آپ پہلے بھی کئی دفعہ دے چکے ہوتے, یا تو پہلے ریلیکس نہیں کر رہے تھے. چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کس طرح آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا دھوکہ دینے کی تحریک انصاف والوں نے پھر وہ پوسٹیں کی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ. کوئی جو جلسے کی پوسٹیں کہتے ہیں تحریک انصاف کا جلسہ, یہ پرانا تحریک انصاف کا جلسہ, اسی پوسٹیں دکھائی جا رہی ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی دفعہ کہہ چکا کہ 1977 کی موومنٹ بھٹو صاحب کے خلاف تھی نا, 1 سطر کی خبر نہیں لگتی تھی, BBC سے خبر آتی تھی کل کہاں جلوس نکلنا ہے. حضور جب مریم بی بی 3-4 دن پہلے نکلی تھی, جو آپ نے بھی کیا تھا, ہر بندہ کے جلسے کو جو بڑھانے کے لیے آپ جیسے چھوٹے چھوٹے جلسے کر رہے تھے 30 اکتوبر سے پہلے لاہور میں کون میٹنگز ہو رہی تھی, اس نے مریم نے کی. دیکھ لیا تھا کیا حال تھا. کل میں نے جتنا جوش و خروش لوگ میں دیکھا ہے اور 3-4-5 دن سے لاہور کے اندر دیکھا ہے, دید نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ ایسے ایسے بندوں کو دیکھا, خواتین کو, بچوں کو. 2011 کا جلسہ بھی ایسے تھا. یہ جلسہ میں دعوے سے کہتا ہوں اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہا ہوں تاکہ ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ جلسہ 2011 کے جلسے سے معدلی بڑا تھا, آیا 30% بڑا تھا. 2011 کے جلسے کے بارے میں ایجنسیز کا خیال تھا جو عمران خان صاحب کے خلاف جو درمیانی ایجنسی تھی پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہوگی, وہ کہہ رہے تھے جی 30 سے 35 ہزار بندے ہیں, اور جو ایجنسی جو عمران خان کو اس وقت سپورٹ کری تھی انہوں نے کہا جی 60 سے 70 ہزار بندے ہیں. ہم نے اس کو 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ جو بتایا. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب 50 ہزار کی گنتی کراس کر جائیں تو گنتی پھر جلسے کو متضمین کرتے ہیں. چنانچہ اتنا پیک جلسہ جس کو کہنا چاہیے میں نے نہیں دیکھا کہ بالکل تقریباً آدھے سے زیادہ جلسہ تو میں کئی دفعہ گھسنے کی کوشش کی, کوئی بندہ نہ نکل سکتا تھا, گھس سکتا تھا. عورتیں بھی, بچے بھی, بوڑھے بھی, نوجوان بھی, ہر مکتبہ فکر کے. یہی 30 اکتوبر کا جلسہ تھا. میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 30 اکتوبر کے جلسے کے علاوہ تحریک انصاف کے پاس پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے. لیکن سب سے ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو سفلا پان و مذکر ہے جس سے میں نے بات شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو جو پوسٹیں لگانی تھی اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے پاس چونکہ بہت بڑے وسائل ہیں وہ بھی لگا رہے تھے. لیکن جیسے میڈیا کو مینیج کیا جا رہا ہے, میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا پہ سینسر نہیں ہے, میڈیا کو مینیج کیا جا رہا ہے. کیا مل گیا کہ جلسہ ان کا لائیو ہو رہا ہے, بارات ان کی چڑھی ہوئی ہے, دلہے ان کے سجے ہوئے ہیں, میڈیا دکھا رہا ہے وہ غافل گل کو, میڈیا دکھا رہا ہے وہ پادشان کو, میڈیا دکھا رہا ہے انٹی آہنی ہاتھ کو, اور وہ کیا کر رہے ہیں لائیو میڈیا. ان کا جلسہ چل رہا ہے, کیا فائدہ. یاد ہے آپ کو کہ 2014 میں خالی کرسی آگے پڑی ہوتی تھی, آپ جب نکلے تھے 14 اگست کو تو کیا حال ہوا تھا
کہ آپ جب گجرانوالہ پہنچے تھے تو آگے جانے کے لیے آپ کی طبیعت نہیں مانی تھی. آپ تحریک انصاف کے منتظمین کو گالیاں دیتے پھرے تھے کہ وہاں پہ ٹوٹل 50 70 80 بندے اور وہ بھی گھر کے موجود تھے. اس کا بندہ نہیں تھا کہ اسلام آباد جانے کے لیے جو آپ کا لانگ مارچ تھا. 29 اگست کو ہفتے کی رات تھی 2014. میں خود بنفس نفیس موجود تھا. سیالکوٹ کے بھی تحریک انصاف کے لوگ مجھے دیکھ کے آ گئے تھے اور فیصل آباد کے دیکھ کے آ گئے تھے. اسی جلسے کے اندر میں نے وہاں پہ جو میکسیمم کراؤڈ آپ کا آیا تھا وہ 5-7 ہزار کا کراؤڈ تھا. آپ کے بندے نہیں تھے. لیکن میڈیا پہ کیا پابندی تھی؟ میڈیا تو وزیر اعظم کو نہیں دکھا رہا تھا لائیو. پریشی جو وزیر اطلاعات ہیں اس کے ٹکٹ چلتے تھے. سعد رفیق صاحب جتنے بڑے بڑے وزیر تھے، اہم رحمان تھے، ان کے ٹکٹ چلتے تھے، لائیو نہیں آتے تھے. آپ کو قاضی کو یہ سہولت تھی کہ 4 ٹائم پرائم ٹائم پہ آتے تھے. حکم تھا آقاؤں کی طرف سے، سہولتکاروں کی طرف سے کہ اس کو دکھا دیا جائے. ایک پی ڈی ایم کے جلسے میں شروع سے ہی پوسٹ ہے. اب تو چونکہ میڈیا آ گیا ہے، اللہ کا کیا کرنا ہے کہ آپ بھی چلا رہے ہو تلوار اور وہ بھی تلواریں چلا رہے ہیں. ادارے کس طریقے سے تحقیق ہو رہے ہیں. اداروں کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب وہ کسی سیاسی پارٹی کے سہولتکار بنتے ہیں اور ان کے اس طرح کی ہر موومنٹ میں ان کے ساتھ جو ہے دامے دمے سکھ نہیں بلکہ بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں اور لوگوں کی کریکٹ اسیسینیشن کرتے ہیں، میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، پھر آج کے ٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک ایک کے بارے میں اب میڈیا نے ان کے گھروں میں سے جا کے گھس کے آنا ہے اور ساروں کا کوئی لحاظ نہیں ہے کسی کا کیا ہو رہا ہے. یہ کس نے سٹارٹ کیا اور اس میں آپ نے کیا کر لیا. تو میڈیا کو جس طرح مینج کیا گیا ہے، کل پورے میڈیا کو پابند کیا گیا ہے اور کچھ بڑے لیڈروں کی 2-3 دکھائی ہیں تو توڑ پھوڑ کے. اور خیر نواز شریف کی تقریر کے وقت دکھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے درجنوں کے حساب سے چوک کر چکا تھا. تو چنانچہ فرسٹریشن دیدنی ہے، ہونی بھی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز پہنچ گئی. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکی لاگ میں. 10 اپریل کو تو میں پاکستان نہیں تھا، 1986 میں بے نظیر آئی. لیکن میں 21 اپریل کو اس دن بے نظیر لاہور سے راولپنڈی کے لیے نکلی تھی. تو رات کو جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے. میں ان کے گھر میں رہا کافی لیٹ نائٹ. تو ضیاء الحق صاحب بتا رہے تھے کہ جی میرے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہیں وہ کہہ رہی تھی، کوئی کہہ رہی تھی جی 2000 بندے، کوئی کہہ رہی 5000 بندے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ تھے. ہم ہنس رہے تھے کہ ان کے بعد رپورٹس کیا پہنچ گئے. بلکہ جنرل ضیاء الحق بہت جہاندیدہ اور سینا تھے، وہ بھی ہنس رہے تھے کہ یہ رپورٹ ہمارے تک یہ پہنچ رہی. یہ جو کیفیت ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ موومنٹ جو ہے یہ اپنا رنگ جما چکی ہے، اپنا رنگ دکھا چکی ہے. اس سے آگے چلیں. بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو مسکرے پان، سفلے پان، یہ کچھ نہیں ہوگا. یہ گھروں میں مطمئن ہوں گے. عمران خان صاحب کے سو ایک ہی کام ہے کہ جو ٹکراؤ یا جو کوئی ایک دوسرے میں ایک تناؤ کی کیفیت ہے اس کو بڑھایا جائے. اب پی ڈی ایم کے جلسے کے بارے میں اب اس تقریروں میں گو کہ کل ایک تو بڑی خوش آئند بات ہے. جلسہ میں پھر بتا دوں، حقیقت یہ ہے کہ میں بالکل میں کہتا ہوں کہ جلسے کو کھلے عام سے دکھا دیں، آج ٹی وی دکھا دیں، لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کتنا بڑا جلسہ ہوگا. میں کسی اینگل سے دکھا دیں. اب لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر جو ہے کرسیاں دکھا کے ڈب کر کے دکھا دو، یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آخری تقریر کے اندر جیسے میں نکل آیا ہوں، بے شمار لوگ نکل آتے ہیں. عمران خان کی تقریر میں آخر میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. دور دور گاڑی ہوتی ہیں، کوئی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی بھی گاڑی میں جا کے بیٹھتے ہیں. ہر جگہ پہ یہ ایک پرانا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک رواج ہے یا ایک طریقہ کار ہے جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. اب اس صورتحال میں جو جلسہ ہے اس کو تو یہ اصل جو مالک ہیں اس ملک کے وہ وہاں پہنچ گئی ہے. این آر او یہ اب میرا خیال ہے کہ اب بالکل مسخرہ پن لگتا ہے. میں نہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں جی آپ ہیں کون، ہوتے کون ہیں؟ وہ بیٹھے 2 کاغذ لہرا کے کہ وہ جو کالے قوانین پاس کروائے ہیں جو کہ ایف اے ٹی ایف کے نام پہ، اس کو میں کہتا ہوں کہ خدا گواہ کہ کوئی جمہوری حکومت کرتی تخت الٹ جاتا. بھٹو صاحب جب 73 کے آئین میں کوئی ترمیم لائے تھے 74 میں یا 75 میں، پورے ملک میں ہنگامے کھڑے ہو گئے تھے. تو اس طریقے سے جو آئینی ترامیم ہوتی ہیں یا جو قوانین میں تبدیلی ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ آپ نے اس ملک کو جمہوری اقدار سے رسوائی کرے. آپ اس ملک کو برباد کر کے جا رہے، قانونی طور پہ بھی، آئینی طور پہ بھی. باقی تو اکانومی کو چھوڑیں، سب کو چھوڑیں. اس کو اپوزیشن نے اپنا موقف دیا، اس کو یہ جھوٹ بول کے بھائی کیا کتنا بیچ لو گے جھوٹ کو، اور اس کو دکھاتے ہیں کاغذ کہ یہ جو این آر او مانگا. بھائی کون نہیں جانتا، بچہ جانتا ہے کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے این آر او دینے کی. باقی رہ گئی جی پی ڈی ایم کا. بلاول کی تقریر نے ہر جلسے میں نے دیکھا ایک کی تقریر سخت ہوتی ہے، باقی جو ہے نا ایک اور عمران کے اوپر ہوتی ہے اور ایک کی اداروں کے اوپر. بلاول نے بتا دیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے. آپ کو نہیں کہا، عمران خان صاحب آپ کو نہیں کہا، کس کو کہا؟ اداروں کو کہا کہ آپ کی فون کال نہیں لیں گے، کر لو. لیکن میں ایک بتا دوں، اس جلسے نے ایک بات طے کر دیا ہے
کہ جو پی ڈی ایم کے جلسے میں اور تقریریں ہوئی ہیں اور جو کچھ سامنے آیا ہے اس سے ایک ہی بات پتہ چلی ہے کہ ملک جو ہے ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے، اور کر کے دیکھ لیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 1971 کو آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی ہم جب ریزائن دیں گے تو آپ الیکشن کرا لیں گے اس ملک میں، جس میں آپ ایک محلے میں ایک مسجد میں کورونا نہیں نافذ کر سکتے اور بڑے شہروں میں نہیں نافذ کرتے۔ آپ کی ریٹ ہے کہاں پہ؟ آپ نے الیکشن کرائے اسی دن آپ کا ستیہ ناش ہو جائے گا، الیکشن نہیں ہوں گے، لوگوں نے اٹھا کے آگ لگا دینی ہے پولنگ اسٹیشن کو بھی جا کے، اور ایسی کسی مہم کو بھی۔ ابھی آپ نے پاکستان کے لوگوں کو چھیڑا نہیں ہے، اب آپ نے چھیڑنے کے لیے نکلے ہو نا، آپ نے اشارے دیے ہیں، اس سے انکار نہ کریں۔ اور پی ڈی ایم کے لیڈر نے کل جو بتایا اس کے اندر ایک ڈھیل کا تاثر ملا ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر واقعی ان کو کوئی بتا رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا کانشیس کریں، ہم کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حل کس کا نکلے گا؟ حل نکلے گا اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور حل کیا نکلے گا؟ آئین پاکستان کے اوپر۔ اگر پی ڈی ایم نے بھی آئین پاکستان سے ایک قدم پیچھے ہٹ کے کوئی حل نکالا، میں کہتا ہوں یہ عوام کے ساتھ غداری ہوگی، اور یہ عوام جو ہے کسی اور غداری کے، کسی اور دھوکے کے جو عمران خان پہلے ان کو دے چکا ہے، متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہر دفعہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا کہ وہ ایک بندہ تبدیلی کے نام پہ جھوٹ بولے اور کپڑے جھاڑ کے کھڑا ہو جائے، اور اب آپ آئین کے نام پہ جھوٹ بولیں۔ چنانچہ اللہ کا واسطہ یہ ہے کہ اب جو ہے جو کچھ ہے وہ میں کہتا ہوں نا کہ ڈائس کاسٹ، ہونی کو ہونا ہے۔ اب اگر کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ تیر آزمائیں تو جگر آزمانے دیں، یا وہ اگر تیر آزمانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ جگر آزمائیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ مریم نے جو بات کہی ہے وہ حرف آخر ہے کہ یہ موومنٹ پی ڈی ایم نے عوام کو نہیں بلایا، یہ عوام ہے جو پی ڈی ایم کو بلایا۔ اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ عوام ہے جو پاکستان کے لیڈروں کو مجبور کیا کہ باہر نکل کے آئے، مگر یہ تو 2.5 سال سے عمران خان صاحب کو نے کیا لفٹ کرانی تھی؟ عمران خان کے جو مالک ہیں، جو سہولت کار ہیں، ان کے ساتھ ہنسی خوشی جو ہے گزارا کرنا چاہتے تھے۔ ابھی تو انہوں نے ایکسٹینشن پہ ووٹ دیے، ہر چیز پہ ووٹ دیے، تو کیا ان کا وہ تھا؟ لیکن عوام نے ان کو بلا کر جکڑ لیا۔ اب یہ عوام کی قیادت کر رہا ہے۔ بلاول کی تقریر جو ہے باقی تقریروں میں آ کے بالکل فٹ ہو گئی ہے، اور جو جگسا پزل تھی وہ خوبصورت تصویر بن کے آئی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں چاہے تنگ آمد بجنگ آمد ہو یا ٹکرا ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔